आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम साफ्ता। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। जब से मार्च स्टार्ट हुआ है हमने कोशिश की है कि ख़वातीन के राइट्स के हवाले से हम पूरा एक कैंपेन को लेके चले। वुमेन राइट्स है क्या, बेसिकली क्या हमारे यहाँ ख़वातीन को वाकई ही राइट्स मिलते हैं या नहीं। 2018 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में वुमेन्स डे के लिए रैली निकाली गई, एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और देखते ही देखते वो जो औरत मार्च था वो मुतनाज़ा नारों की वजह से मुतनाज़ा बन गया। जो असल अहमियत थी क्या वो वाकई ही उस मार्च ने खो दी या उस नारे की वजह से, या जो डिफरेंट मुतनाज़ा नारे हैं क्या उनकी वजह से उसकी अहमियत में इजाफा हुआ। यकीनन क्या उनके जो राइट्स, जिन राइट्स के हवाले से हमारी खवातीन बात कर रही होती हैं, जिसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा होता है, रैली निकाली जा रही होती है, क्या वो हमारी जो बाकी खवातीन मौजूद हैं 51% जो खवातीन हैं क्या उनकी तर्जुमानी करती हैं या नहीं। इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि ये जो औरत मार्च है हमारी नेशनल डिबेट बन चुका है। इस पे हमेशा प्रोग्राम्स होते हैं, इस पे मुख्तलिफ जो समाजी रहनुमा है, औरत मार्च के रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि जनाब ये मार्च का अक्सर मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, क्या तालीम के हवाले से बात की जा रही है, क्या तशद्दुद के हवाले से बात की जा रही है, क्या मर्जी के बगैर जो खवातीन की शादी, बच्चियों की शादी की जाती है क्या उनके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। इसके अलावा क्या वुमेन राइट्स जो है वो हिजाब वाली जो खवातीन है, जो हिजाब लेती हैं, जो पर्दा करती हैं, क्या वुमेन राइट्स की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। क्योंकि ऐसे ही मसला हमें देखने में आया जब मुस्कान इंडिया में कर्नाटक में जो वाकया पेश आया, उसको हिजाब उतारने के लिए कहा गया और वो आवाज बुलंद करते हुए नारा लगाया और उसने हिजाब अपना नहीं उतारा और प्रोटेस्ट करती भी नजर आई। क्या उस वक्त जो वुमेन राइट्स की बात करने वाली खवातीन है, औरत मार्च करने वाली खवातीन, वो कहाँ थी। क्या वुमेन राइट्स सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए ही है या वो तमाम खवातीन के लिए भी है जो हिजाब लेती है। इस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अलामा पीर सैयद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी जो मजहबी स्कॉलर भी हैं और बैरिस्टर भी हैं, उनसे जानेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अलामा साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया औरत मार्च बिल्कुल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि हर दिन करना चाहिए क्योंकि हमारी खवातीन जो घरों में मौजूद है, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो बीवियां हैं, जो खामद के लिए खाना बना रही होती है, टेक केयर कर रही होती है, बच्चों की टेक केयर कर रही होती है, कुछ खवातीन उनको ज्यादा सलाम पेश करना चाहिए जो बाहर भी काम करिए, दफातर में भी काम करिए, अपना बिजनेस भी रन करिए, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी रन करिए। तमाम खवातीन के लिए बिल्कुल ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या आप तो खिलाफ नहीं है वुमेन्स डे के, मतलब आप तो नहीं आप कहते कि जी वुमेन्स डे होना ही नहीं चाहिए, या वाकई ही इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और इसी तरह से सलाम पेश करना चाहिए खवातीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन डे को साल के बाद सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, एवरी डे इज अ वुमेन डे जी। सो वी शुड सेलिब्रेट एवरी डे एज अ वुमेन डे जी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि देयर आर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स हमारी सोसाइटी में देखने में आते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये दो इंतहाएं हैं जी, देयर आर टू एक्सट्रीम्स। अगर जो आज अपने आप को मॉडरेट लिबरल्स कहते हैं और वो अपने आप को वुमेन मार्च और वुमेन राइट्स के वाले से, वुमेन एमेंसिपेशन के वाले से बात करते हैं, हाँ वो भी उनके राइट्स की बात नहीं करते, उनके एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। वो एक अलहदा से एक इंतहा पे है। दूसरी तरफ वो तबका जो अपने आप को सो कॉल्ड रिलीजियस कहता है जी, मैं इसमें रिलीजियस माइंडेड पीपल की बात नहीं कर रहा, मैं उनको सो कॉल्ड रिलीजियस कहता हूँ जी, कुरान का नहीं पता जी, जिनको अहादीस का नहीं पता, जिनको इस्लाम के जो बज़ाहिर मजहबी बने हुए बज़ाहिर मजहबी हैं लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात को मजहब बना के लोगों पे थोपना चाहते हैं। वो अपनी मर्जियों को खुदा की मर्जी बना के अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो उनकी चाहते हैं उनको वो अगर डिवाइन लॉ बना के पेश करेंगे तो यकीनन वो एक दूसरी एक्सट्रीम पे है। मैं जाती तौर पे जो समझता हूँ कि हमारे यहाँ अगर औरत के दिन की बात है तो हमें तो जो हमारी कुरान ने बताया, हमें हदीस से पता चला, हमें अपने दीन इस्लाम से पता चला, हमें अपने बुजुर्गों अबाउजदाद से पता चला कि हमें हर रोज अपनी माँ का ख्याल रखना है, हमें हर रोज अपनी बेटी का देखभाल करनी है, उसकी तरबियत करनी है, हमें हर रोज अपनी बीवी की जो मोहब्बतें हैं उसको बांटना भी है, उसके साथ मोहब्बत करनी भी है और उसके उन सारे हकूक का ख्याल रखना है कि वो अपने खानदान को छोड़ के आपके घर में आई है तो आपने उनको सारी मोहब्बतें, सारे राइट्स, सारी वो चीजें उनको वापस करनी है। तो मैं ये समझता हूं कि हर रोज औरत का दिन है, हर लम्हा औरत का है और
مرد کو تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے پیدا ہی اس کی دیکھ بھال کے لیے کیا ہے. جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب اللہ نے مرد پہ رکھی ہے. ان کے مینٹیننس کی ذمہ داری ہے, ان کے پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے, یہ سب کی سب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پہ رکھی ہے. عورت پہ صرف ایک ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنا پازیٹیو رول جو اس کا ہے, اگر وہ ماں ہے تو اپنے اولاد کی تربیت کرے, اگر وہ بہن ہے تو اپنے گھر کی اپنے والدین کا خیال رکھے, اگر بیٹی ہے تو اس کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا کام نہیں کرو گی, لیکن اس کا کرائٹیریا جو ہے اس کے جسم کے لحاظ سے, اس کی طاقت کے لحاظ سے, اس کی فکر کے لحاظ سے, اس کی سوچ اور اس کے نقطہ نظر کے لحاظ سے اللہ نے اس حوالے سے اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ بالکل نہیں خوف کھانا چاہیے, نہ اس بات پہ بھڑکنا چاہیے کہ جی عورت کا دن کیوں منایا جا رہا ہے. عورت کا دن کیوں نہ منایا جائے, دنیا میں اتنے ایام منائے جاتے ہیں, وہ عورت کا دن بھی حق ہے. تو ہمیں تو ہر روز, میں نے عرض کیا کہ عورت کا ہر روز اس کا دن جو ہے ہمیں یاد آنا چاہیے. ہمیں قرآن نے روز یاد کروایا, ہمیں نماز میں, اسلام میں, دین میں روز ہمیں یہ یاد کروایا جاتا ہے. تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ دن نہ منایا جائے, لیکن سوال اس بات پہ اٹھتا ہے کہ وہ جو نامناسب سلوگنز ہیں, وہ جو جن کی وجہ سے ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارا رہن سہن, ہمارے حیا بالخصوص, کیونکہ کلچر ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کا کلچر جو ہے, میں ہر کلچر کی رسم کے حق میں بھی نہیں ہوں اور اس کے خلاف بھی نہیں ہوں. یہ بھی ہمیں ہر چیز کو, ہر ٹریڈیشن کو انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں. کچھ کلچر کی وجہ سے بری رسمیں بھی پیدا ہو چکی ہے اور وہ ہم اس کلچر کو دین اور مذہب سمجھتے ہیں. ہمیں کلچر اور دین, there are difference between religion and the culture. سو ہمیں اس کو بھی ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ ایک ملک کا کلچر اپنا ہے, سعودی عرب کا ایک اپنا کلچر ہے, پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے, افغانستان کا ایک اپنا کلچر ہے, ایران کا ایک اپنا کلچر ہے. تو ہر ملک کے کلچر کو ہم کہیں کہ نہیں یہ دین ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. مسلمان ممالک کے مزاج میں فرق ہے, ان کے کلچر میں فرق ہے, لیکن دین میں فرق نہیں ہے. ہمیں دین کو فالو کرنا ہے, کسی تہذیب, کلچر, رسم و رواج کو نہیں دیکھنا. تو وہ جو نامناسب نعرے لگائے جاتے ہیں ان پہ شدید مجھے اعتراض بھی ہے, کیونکہ وہ میرے آنے والی نسل کے لیے, میری بیٹی کے لیے, میری بہن کے لیے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بے حیائی اور بری چیز کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر حقوق کی بات ہو تو ہر جگہ پہ ہم اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی ماں کے لیے, بلکہ قوم کی ہر بیٹی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار. علامہ صاحب, بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بالکل ایک سال کے بعد نہیں, ڈیلی خواتین کے لیے دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہیں سلام پیش کرنا ہے. وہ ماں کی صورت میں ہے تو آپ کے لیے محبت کی ایک بہترین مثال بن جاتی ہے, بیوی ہے تو سکون بن جاتی ہے, بیٹی ہے تو رحمت بن جاتی ہے. تو تمام خواتین کو سلام پیش کرنا چاہیے. علامہ صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ سیلیبریٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علامہ صاحب واپس آ جاتے ہیں 2018 میں جب سٹارٹ ہوا عورت مارچ, کم تعداد میں لوگ تھے, کم تعداد میں خواتین تھیں, دیکھتے ہی دیکھتے سلوگن کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی, طول پکڑ گیا یہ عورت مارچ اور اس پہ بحث ہونا شروع ہو گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے چند سلوگن جس پہ آپ نے کہا کہ آپ کو اعتراض ہے اور بہت سے لوگوں کو اور بھی اعتراض ہوگا جس میں خواتین بھی شامل ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چند سلوگنز نے جو اصل اہمیت تھی یا جو مقصد تھا عورت مارچ کا اس کو ختم کر دیا؟ اس میں نا جی سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اس کے آرگنائزرز کون ہیں, جی ان کی نیت, ان کے معاملات اور ان کی سوچ کو دیکھ کے پھر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے نا, کوئی کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے اپنے کچھ نہ کچھ نظریات ہوتے ہیں, کچھ سوچ ہوتی ہے, کچھ کے مقاصد ہوتے ہیں, اور وہ کیوں اس کو کر رہی ہے, لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر تو یہ خاص طور پہ اس دن کو ایک خاص سوچ اور ایک خاص نظریے کے تحت پروموٹ کیا جا رہا ہے تو پھر تو یہ یقیناً اس کے خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ لوگ جو اس کے آرگنائزر ہیں وہ کس سوچ کے مالک ہیں, ان کے نظریات کیسے ہیں, اور وہ نظریات کیا ہمارے پاکستان کی ٹو نیشن آئیڈیالوجی اور پاکستان کی جو سپریمیسی آف اسلام ہے کیا اس کو وہ چیلنج تو نہیں کر رہے. یہ ہمیں اس میں بغور دیکھنا ہوگا. ہم نے جو میرا 4 سال کا ہم نے جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر رائٹس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں, ایک خطبہ بھی, میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے 4 سالوں 2018 سے لے کے ایون ٹوڈے, آپ ان 4 سالوں میں مجھے یہ بتا دیجئے کہیں یہ لکھا ہو کسی بیٹی نے, کسی بہن نے, کسی عورت نے یہ بھی خطبہ اٹھایا ہو جس پہ لکھا ہو کہ ہمیں حق وراثت چاہیے, ہمیں حق تعلیم چاہیے. یہ حقوق ہیں,
یہ ان کی جو ہے جن کے لیے ہم ساتھ کرنے کے لیے ان کو عورت کو تعلیم کا حق ملنا چاہیے. عورت کو جو ہے وہ اس طرح اس کو وراثت کا حق ملنا چاہیے. اس کو نکاح پہ جبرن کسی کے ساتھ کہ لولا لنگڑا اپاہج جو ہے اس کے ساتھ جیسے چاہیے ہم نے فیصلہ کر دیا تم اس کے ساتھ ہی نباہ کرو گی, جب ہمارا نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے, یہ اس کا حق ہے. اس حق کے لیے لڑنا چاہیے. ہمیں اس کو اپنے ایک محفوظ ماحول کے اندر بد نظریوں کے وہ جو تیر ہیں ان سے بچانے کے لیے اس حق کے خلاف کہ وہ ایک آزادی کے ساتھ اپنے حیا کے طور پہ کہیں جائے, کسی کی جرت نہ ہو کہ اس کی طرف بری نظر اٹھا کے بھی دیکھے. اس حق کے لیے بات کرنی ہے. لیکن جو وہ حق اس وقت مانگے جا رہے ہیں جو سلوگنز ہیں وہ حق نہیں ہے, وہ ایک ان کی خواہشات ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھے نہ باپ پوچھے نہ بیٹا پوچھے نہ بھائی پوچھے نہ خامد پوچھے, ہم جس کے ساتھ چاہیں رہیں جس کے ساتھ چاہیں رات گزاریں جو چاہیں مرضی کریں. یہ مرضیاں نہیں چلتی ہیں ایک انسانی سوسائٹی میں. ان ہیومن سوسائٹی وہ اس طرح کی مرضیاں نہیں ہوتی, وہاں تو قانون کو فالو کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسی مرضی چاہتا ہے تو جنگل بیابان میں چلا جائے, کپڑے اتار کے پھرے, کپڑے پہن کے پھرے, وہ دائیں پھرے بائیں پھرے. یہ جنگلوں کے قانون ہیں, مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے لائبہ زینب نے جو سماجی کارکن ہے. السلام علیکم لائبہ, ویری گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ لائبہ کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. لائبہ آپ کیسی ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی میں بالکل خیریت سے ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. لائبہ جیسے ہی مارچ سٹارٹ ہوتا ہے خواتین کی پورا ویک سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وومن رائٹس پہ جتنی ہو سکے ہم بات کریں, جس حد تک اویئرنیس ہو پھیلا سکے. لیکن عورت مارچ کو جیسے ہی عورت مارچ کا دن قریب آتا ہے متنازع نعرے کو لے کے بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے, پروگرامز کیے جاتے ہیں. تو آپ بتائیں گی اس بار کیا سلوگنز ہوں گے, کیا مین فوکس ہوگا عورت مارچ کا؟ دیکھیں ہم لوگوں نے تو ہر چیپٹر نے اپنا اپنا منشور کافی دن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر چکے ہیں, میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر چکے ہیں. ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں, ہم اجرت پہ بات کر رہے ہیں, ہم لوگ اصل انصاف پہ بات کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ بھی ایسا ہے جو متنازع ہے. یہ تو بنیادی حقوق ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں دیتا ہے. بالکل بالکل, ہمارا اسلام ہمارا قانون ہمیں یہ دیتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں, ہماری خواتین کی تعلیم, ان کی مرضی کے بغیر شادی نہ کرنا, ایجوکیشن اور اس کے علاوہ وراثت میں حق, اور جیسے آپ نے اجرت کا ذکر کیا ہے وہ بالکل حق ہے. لیکن لائبہ یقیناً 2018 کے بعد 2020-19 میں یہ جب بھی ہوا ہے کچھ متنازع نعرے جس میں ڈفرنٹ نعرے ہیں اور اس کو لے کے بحث ہوتی ہے ہمیشہ سے لے کے کہ اگر یہ نعرے جو ہیں ہٹا دیے جائیں تو عورت مارچ کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آئے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کوئی ایسے نعرے ہوں گے یا نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی مضحکہ خیز سی بات ہے کہ عورت مارچ کا اصل مقصد سامنے آئے گا. عورت مارچ کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو باتیں اپنی منشور میں لکھی ہیں, جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ہم پٹ اپ کرتے ہیں سب کے سامنے. اینڈ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چیز پہ بحث ہونا یا اس پہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا یا اس کے حوالے سے گفتگو ہونا کسی بھی صورت میں کوئی منفی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اینٹی ٹارچر بل کو پاس کر کے لا بنا دیا جائے اور پولیس تشدد کا خاتمہ ہو جائے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی متنازع بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں 1000 قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, بٹ کیا یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو متنازع ہے؟ کیا یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہماری مارچ میں شرکت کرنے والی خواتین, ٹرانس کمیونٹی کے لوگ, ولنریبل کمیونٹی کے لوگ جب آ کے یہ بات کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا اور ان کو گیس لائٹ کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہونا چاہیے. بالکل ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے جیسے باقی سب نعرے ہیں, باقی سب پوسٹرز ہیں, ان کے پیچھے بھی کہانیاں ہیں, ان کے پیچھے بھی لوگوں کی سفرنگز ہیں جس کی وجہ سے وہ بات کرتی ہیں. اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ کہا جائے کہ چونکہ میں آپ پہ ظلم کر رہا ہوں اور آپ ایک مظلوم ہیں اور آپ کو چیخنا چلانا ہے اس پہ, رونا ہے اس پہ, تو آپ انہی الفاظ میں چیخے چلائیں, انہی الفاظ میں بات کریں, اسی طریقے سے روئیں جس طریقے سے مجھے قابل قبول ہے. یہ آپریشن کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے لائبہ, مطلب آپ نے جو نعرے بتائے ہیں یا جو آپ کا مین فوکس ہے ایجوکیشن پہ ہے اور اجرت پہ ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا وہ تو بالکل متنازع نہیں ہے. لیکن جس متنازع نعروں کی میں بات کر رہی ہوں, جس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے یا جس کو سوشل میڈیا پہ بڑے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں ہماری خواتین, وہ اس بار اس کا حصہ نہیں ہوں گے, رائٹ؟
मतलब मैं आपको की श्योरिटी क्यों दूं कि हम किसी को सेंसर करने वाले हैं। अब मसला ये है कि जब आप भी उन्हीं नारों पे बात करना चाहती हैं, सोशल मीडिया भी उन्हीं नारों पे बात करना चाहता है, हर किसी को सिर्फ उन प्लैकार्ड्स पे गुफ्तगू करनी है, तो फिर जाहिर है हमें भी पता है कि डिबेट जो जनरेट होगी वो उन्हीं प्लैकार्ड्स के अराउंड होगी। नहीं तो मलिहा, यकीनन जैसे आपने जो अपना औरत मार्च का मेन मैनिफेस्टो के हवाले से बताया वो तो बहुत जबरदस्त है। मैं बिल्कुल बीइंग अ वुमेन इसको प्रमोट करूंगी और उस पर बात भी करना चाहूंगी, लेकिन जैसे आपने कहा क्लेरिफिकेशन क्यों दे, अगर उसी पे बात होना चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि एक नॉर्मल से नारे जिनका कोई इतना मकसद नहीं है, अगर उन्हीं पे बात की जा रही है और मेन फोकस जो है हट रहा है एजुकेशन पे, तशद्दुद पे, खवातीन की विरासत पे, उनकी उजरत पे, तो उसको अगर स्किप भी कर दिया जाए तो क्या हर्ज है? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो नारे अहम नहीं है, वो बिल्कुल अहम है। जैसे कि कौन से नारे अहम होंगे इस बार? देखिए हर नारा अहम है। आप अगर चाहती हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक नारा बोलूं तो जी बिल्कुल मेरा जैसे मेरी मर्जी बहुत अहम है, अपना खाना खुद गर्म कर लो भी अहम है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक लिव्ड रियलिटी है औरतों की कि रोटी गरम ना मिलने पे भी उनके कत्ल हुए हैं, टाइम पे खाना गरम ना मिलने पे भी उनको मारा गया है, रोटी गोल ना होने पे भी उनको मारा गया है। और ये भी हमारे मुल्क की एक मुसद्दिका हकीकत रिपोर्टेड चीजें हैं कि औरतों को ये इख्तियार हासिल नहीं है। एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखें कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो डॉक्टर के पास जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती हैं, वो किस किस्म का अपना इलाज करवाना चाहती हैं, तो आपके ख्याल में एक औरत होने के नाते आपको ये इख्तियार नहीं चाहिए होगा या आपको ये मर्जी नहीं चाहिए होगी या आप ये मर्जी नहीं चाहती हैं अपने जिस्म के लिए कि जिससे आप शादी करना चाहती हैं, जो एक इस्लामी आईनी कानूनी हक है, वो औरतों को मिले। मुझे तो इतराज समझ नहीं आता इन नारों पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये बुरे कैसे होंगे? अच्छा लाइबा, विरासत के लिए कितने बैनर्स होंगे, उनके लिए कितनी आवाज बुलंद की जाएगी, एजुकेशन के लिए कितनी खवातीन होगी, और क्या हम इस बार उम्मीद रखें कि इस मार्च में ज्यादातर खवातीन जिन पे तशद्दुद किया गया, जिन पे तेजाब फेंका गया, जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिनको प्रॉपर्टी भी हिस्सा नहीं मिला, जिनके भाइयों ने उनको मार दिया, जिनको कत्ल कर दिया, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि रोटी गोल ना बनने पे तशद्दुद किया गया, तो क्या वो लोग शामिल होंगी? जी बिल्कुल, हम लोगों ने ये कोई ऐसा कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट इवेंट नहीं है कि जिसके टेक सेवी किस्म के इनवाइट भेजे जाते हैं। ये एक पब्लिक इवेंट है, पब्लिक आती है यहाँ पे। मुल्तान की मार्च में पिछले 2 सालों से मुख्तारा माई पार्टिसिपेट कर रही हैं। डे 1 पे जब हम लोगों ने अनाउंस किया था कि हम मुल्तान में मार्च करने वाले हैं, तो हमने उसी वक्त कंदील के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट किया था। इसी तरह से हमारे साथ HRCP के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे जो इन रिपोर्टेड केसेस के साथ डील करते हैं। विरासत को लेके भी वहाँ पे प्लैक कार्ड्स होते हैं, ऑनर किलिंग के खिलाफ भी प्लैक कार्ड्स होते हैं, तशद्दुद के खिलाफ भी प्लैक कार्ड्स होते हैं। अगर किसी को इतना एतराज है तो वो प्लैक कार्ड्स क्यों नहीं देखते हैं? हर साल जब ये ट्रेंड चलता है कि औरत मार्च के मुतनाजा पोस्टर्स आ गए हैं, तो गैर मुतनाजा पोस्टर्स भी होते हैं, आप उन पे प्रोग्राम कर लें पूरा। ठीक है, सोशल मीडिया नहीं, मैं तो यकीनन कर रही हूँ। मैंने जैसे कि जिक्र किया, अगर आप एजुकेशन विरासत इस पे बात करिए तो मैं बिल्कुल हक में हूँ। मैं वुमेन्स डे पे पब्लिक को जब इतना एतराज है या पब्लिक को इतनी प्रॉब्लम है, तो पब्लिक उन प्लैक कार्ड्स को भी तो जेरे बहस लेके आए। जी बिल्कुल, इस हवाले से भी बात करेंगे। लाइबा हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेस्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि जो मुतनाजा बैनर्स रहेंगे उस पर भी बात कर लीजिए। जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं तो उसको क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता, गैर मुतनाजा नारों को क्यों नहीं किया जाता, मुतनाजा नारों को क्यों किया जाता है? और जैसे कि उन्होंने माई बॉडी माई चॉइस को एक्सप्लेन किया, या उन्होंने अपनी रोटी खुद गर्म कर लो उस स्लोगन के पीछे जो कहानी है वो एक्सप्लेन किया। ओवरऑल आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर ये बात है कि आप फरमा रही हैं ये मोहतरमा कि आप उन नारों पे बात क्यों नहीं करते जो विरासत के हैं, जो तालीम के हैं, उन पे बात की जरूरत नहीं है, उन पे अमल की जरूरत है। हम उनमें हम तो पूरा पाकिस्तान, तमाम रिलीजियस जो तबके हैं, तमाम जो है वो राइटिस्ट हैं या जितने भी अफराद हैं, हम तो इनमें आपके साथ खड़े हैं। इस पे बात नहीं, इस पे अमल की जरूरत है। उसके लिए हमें अपनी स्टेट को, गवर्नमेंट को हमें फोर्स करना है कि आप ये राइट्स इंश्योर करें। उस पे तो बात ही कोई नहीं है, बात तो उस पे है जिस पे इतराज किया जाता है। अगर ऐसा है तो ये एक जो मंशूर है, अगर उसमें से ये सारी चीजें इस पे एग्रीड हो जाएं, बकायदा जो है वो एक पूरे कौम का एक जो है वो उस पे राय शुमारी करवा ली जाए, और उसमें जो ऐसे तालीम का हक है, उसके जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, उसको रोकने का बिल है, या उसको विरासत के कानून का हक है, या उसको तहफ्फुज का है, तो हम सब
अपनी बेटियों बहनों माओं के साथ खड़े, तो इस पे तो बात की जरूरत नहीं, इसके लिए हमें रियासत से बात करनी होगी, गवर्नमेंट से बात करनी होगी। रह बात ये कि जो बुनियादी नारा जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, तो मैं अगर ये पूछूं कि अगर कोई शख्स कहे कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई वांट टू कमिट सुसाइड, इज दैट अलाउड? नहीं, कोई भी मुअज़्ज़ब मुआशरा किसी को अब खुदकुशी की इजाजत नहीं देगा। मैं कहूं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने एक बाजू को काटना चाह रहा हूं, क्या कोई दुनिया का कानून, दुनिया की मुहज़्ज़ब रियासत या लिबरल इस बात की इजाजत देगा? मैं कहूं मैंने बच्चा जना, मेरा बच्चा मेरी कोख से आया, मेरे बतन से आया, मैं उसको जिंदा नहीं रखना चाहता, वो मेरा बच्चा मेरी मर्जी का बात कर सकता है? किसी भी जगह पे ऐसा बात नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने पहले अर्ज किया, ये कानून जंगल में होते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर ऐसे मर्जियां नहीं चलती, वहां पे कानून बनते हैं। इस तरह तो पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में 22 करोड़ की मर्जियां होंगी, पाकिस्तान किस किस की मर्जी को उठा के फिरेगा? यहां पे मर्जियां नहीं, यहां पे ऐसे कवानीन जो सब मुआशरे के लिए जायज हो। अगर एक बंदा कहे कि मेरी मर्जी है तो मैं किसी के घर में डाका डाल लूं, मेरी मर्जी है, मैं चोरी कर लूं, मेरी मर्जी है, नहीं। ऐसे बेहुदा और ऐसे जो है वो नारे या ऐसी सोच को हमें कानून और आइन के दायरे में लेके आना है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का तकाजा यह है कि इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मुराद क्या लेते हैं। इससे मुराद यह है कि मेरा जिस्म मैं एक निकाह किसी के साथ करूं और सोऊं किसी के साथ और बाद में कहूं मेरी मर्जी, अगर इसका यह मतलब बनता है तो इसकी तो हरगिज़ इजाजत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इनको दे नीड टू डिफाइन द मीनिंग्स ऑफ देयर स्लोगन, माय बॉडी माय चॉइस। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज डिफाइंड एंड इट इज बाय द कोर्ट ऑर्डर्स कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो तशरीह इन लोगों ने की है उसका वही मतलब है। ये कोर्ट ऑर्डर नहीं है। Can I have that words? Can I have that kind of definition? So, sir, I would love to share. Please, can you please right now? Can you say that? I will, sir. I will get the copy and send it to you. और हुक्म कीजिए आप। जी, क्या आप इसको डिफाइन करें? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए आप इसको प्लीज, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मैडम कि इससे मुराद क्या है? नहीं सर, वहाँ कहीं भी ये मुराद नहीं है कि औरतें निकाह किसी से करें और सोए किसी के साथ। मुझे नहीं समझ आती कि जब औरत के जिस्म और मर्जी की बात होती है तो सिवाय सेक्स के हमारे लिए कोई टॉपिक ही नहीं है जिसके अराउंड हम सोच सके कि उसकी कोई मर्जी हो सकती है। तो कोर्ट ऑर्डर्स की डेफिनेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि औरतें मादर पिदर आजादी चाहते हुए नंगी सड़कों पे घूमना चाहती हैं और सेक्स करना चाहती हैं। प्लीज इस चीज को इस डिबेट से निकाल दीजिए, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी आप। मैं इसमें एक बात करूंगा कि ये आपने कहा जी, मैं पहले जो आपने कहा जी मैं मेरी रोटी खाना गर्म करके क्यों दूं, और इस पे अगर नहीं करके देती मुझे कोई नहीं पूछेगा। प्लीज 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 लेट मी से समथिंग, लेट मी से समथिंग। वही जब इंडिपेंडेंट को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आई डोंट वांट टू ट्राई दैट, आई डोंट वांट टू ट्राई दैट, आई जस्ट वांट टू से कि एक औरत, मैंने अक्सर देखा, मैं रिसेंटली लास्ट वीक में कराची गया तो देयर वर 3-4 एयर होस्टेस वर्किंग इन द फ्लाइट। सो वो जिस जगह से पैसे ले रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में है, दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अगर वो कहें कि हमने नहीं जाना, मेरी मर्जी है, मेरी जॉब है, वो कहेंगे भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ तकाजे हैं, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं। अगर हम इफ वी आर पेइंग यू देन देयर आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर एक जो हस्बैंड एंड वाइफ का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले या फिर निकाह नामे में कोई ऐसी शराइत लिख दी जाए कि मैं इस तरह नहीं करूंगी, इस तरह नहीं करूंगी, इस तरह नहीं करूंगी, इस तरह नहीं करूंगी, फिर आप कहें जी शादी कर लें जी। ठीक है ना, ये तो नहीं है कि अंधेरों में चाहिए शादी के लिए वही जो सदियों से हमारी तहजीब चली आ रही है, उस शादी के तकाजे तो वही हैं। अब शादी के बाद जो नया आपका मॉडरेट इरा है उसके अंदर जो आपके तकाजे, वो नया ड्राफ्ट हमें भी दे दें कि हम उसको पढ़ सकें कि मुझसे शादी से कर सकता, अफोर्ड करता हूं कि नहीं करता हूं। सर मेरी गुजारिश है कि क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी औरत ने निकाह नामे पे साइन किया तो ये उसका फर्ज है कि वो वक्त पर गरम रोटी प्रोवाइड करे, ये इस्लाम में लिखा हुआ है, और अगर वो नहीं करेगी तो क्या उसको मार दिया जाएगा, तशद्दुद का निशाना बनाए? लेकिन आप एक्सट्रीम पे जा रही हैं। और कानून में नहीं, आपके नजदीक शादी का मकसद क्या है? एक्सट्रीम पे है। आपके नजदीक शादी का मकसद क्या है?
سر میرے نزدیک شادی کا یہ مقصد ہے کہ یہ دو انسانوں کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہے جو میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ وہ رشتہ نبھایا جانا چاہیے دونوں کو. اس رشتے کے تقاضے اور رسپانسبلٹیز پلیز بول دیں ذرا. اس رشتے کے تقاضے وہ دو لوگ ڈیفائن کریں گے, نہ میں ڈیفائن کر سکتی ہوں نہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ ایک آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دو لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جب وہ نکاح نامے پر سائن کریں تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز خود ڈیفائن کریں. نہیں, خود نہیں کر سکتے اس طرح تو, سوری, اس طرح تو ہر بندہ خود ڈیفائن کرے گا. اس میں آئلی قوانین جو ہیں پاکستان میں طے کر دیے گئے کہ جب میں سائن کروں گا ایز اے ہسبینڈ, پلیز جب میں ہسبینڈ ایز اے ہسبینڈ سائن کروں گا تو میں اس کے نان و نفقہ, اس کے رہائش, اس کے ہر چیز کا ذمہ دار ہوں. میں نئے سرے سے کوئی چیز ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ مجھے قانون آئین اسلام نے مجھ پہ ذمہ داری ڈال دی. جب میں نے نکاح پہ سائن کر دی ہے تو میں اس کا کھانا پینا, لباس, رہائش کا میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے, لائبہ کچھ کہہ رہی ہے. جی لائبہ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اسلام نے بالکل یہ حق دیا ہوا ہے کہ نکاح نامے میں اپنی مرضی کی شرائط ایڈ کی جا سکتی ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک سیٹ رولز ہیں اور اسی کے مطابق سب کچھ کرنا پڑے گا. دو لوگ جب یہ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے کلوزز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ہمارا آئین کہتا ہے, یہ ہمارا قانون کہتا ہے, یہ ہمارا. اچھا ٹھیک ہے, لائبہ مجھے بتائیے گا کتنے % خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو کھانا جنہوں نے گرم کر کے نہیں دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا, اور کتنے % ہمارے ہاں خواتین ہیں جن کو ایجوکیشن کا مین جو ان کا حق ہے وہ نہیں دیا گیا؟ کتنے % خواتین ہیں؟ کیا ہم اس پرسنٹیج سے یہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایشو زیادہ اہم ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو کیا پاکستان میں 50% عورتوں کا قتل؟ اچھا لائبہ یہی بتا دیجیے کتنے % خواتین ہیں جن کو جبرن اور ایموشنلی بلیک میل کر کے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا؟ تقریباً, میں مطلب کوئی ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر کی بات نہیں کر رہی ہوں, جن میں خواتین پڑھی لکھی بھی ہیں, جن میں ہم ہیں اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو ماشاءاللہ سے کام بھی کر رہی ہیں, باہر بھی کر رہی ہیں, کتنے % ہیں آپ کے خیال میں؟ 75 to 80% بالکل ہیں. کتنے میرے انالیسس کے حساب سے 75 to 80% ہیں ایسی عورتیں جن کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. جن کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا, تو کتنے % خواتین ہیں جن کو کھانا گرم نہ کرنے پر قتل کر دیا جاتا ہے؟ میں پھر یہی سوال دہراؤں گی, کیا 50% عورتیں قتل ہوں گی تو یہ مسئلہ اہم ہوگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہاں پہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی قتل ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ اہم ہے, اور اس کو نہیں بالکل یہ سوال کا مقصد یہ نہیں ہے لائبہ. سوال کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریورٹی پہ ہوتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں 3 بیسک رائٹس جو ہیں, ایجوکیشن, اس کے علاوہ وراثت میں حق, اس کے علاوہ تھرڈ جو ہے اگر آپ کو آپ کی بچی سے ان کی مرضی کے مطابق شادی کی جائے, یہ 3 رائٹس مل جائے تو بہت سی پرابلمز کا حل ہو جائے گا. یہ جو چھوٹی چھوٹی رائٹس ہیں یہ جن یقیناً اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے جن خواتین کو کھانا گرم نہ کرنے پہ قتل کیا گیا یہ تشدد ہے, یہ لا کے خلاف ہے, اسلام کے بھی, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی. تو آپ کیا سمجھتے 3 رائٹس مل جائیں گے, 3 پہ زیادہ بات ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیسک رائٹس ملنے کے بعد خواتین اتنی امپاور ہو جائے گی, یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں, یہ چھوٹے جو رائٹس ہیں وہ آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں میں بہت سادہ سی بات کروں گی کہ ہر رائٹ اتنا ہی اہم ہے جتنا دوسرا رائٹ ہے. یہ سب پریورٹی پہ ہونے چاہیے, اور ہم کسی انسان سے تو یہ رائٹس مانگ نہیں رہے, ہم تو ریاست پاکستان سے ایک شہری ہوتے ہوئے یہ رائٹس مانگ رہے ہیں. تو یہ اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریورٹی سیٹ کرے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ حقوق فراہم کرے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ ان حقوق یہ کسی کے بھی ایسے حق سلب نہ ہو. جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے رائٹس ایک ہی برابر کے ہیں, ایک ہی لیول پہ ہیں, سب پہ بات ہونی چاہیے. ناظرین یہ وقت ہو چھوٹے سے بریک پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. مارچ کا مہینہ 8 مارچ جیسے ہی آنے والا ہوتا ہے تو نیشنل ڈیبیٹ بن جاتا ہے عورت مارچ کو لے کے, کچھ سلوگنز جس پہ اکثر جو ریپریزنٹر ہیں عورت مارچ کے وہ کہتے ہیں جی آپ ان نعروں پہ بات کریں نا جو متنازع نہیں ہے, جو غیر متنازع ہے, متنازع پہ کیوں کیا جاتا ہے. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں, وومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں. علامہ صاحب ذرا وراثت کے حوالے سے بھی بتائے گا, جیسے میں نے لائبہ سے بھی سوال کیا کہ کتنے % ہمارے ہاں خواتین
خواتین کو وراثت میں حق دیا جاتا ہے, ان کو حصہ دیا جاتا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جن کو حق دیا جاتا ہے وہ بھی بڑی بے دلی کے ساتھ دیا جاتا ہے. یہ اصل میں ایشو ہے ہمارے معاشرے کے کہ ہمیں اپنے ان حقوق کی بات کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ نے دیے, ہمیں ریاست نے دیے, ہمیں قانون نے دیے. ہمیں اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. اگر وراثت کے قانون کو دیکھیں تو آج بھی وراثت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم جو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ریاست کو چاہیے کہ آٹومیٹکلی اس پہ بیٹی کو, بہن کو کہیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, اس کو ریاست جو ہے خود اس کی مدعی بنے اور اس کو اس کا حق لے کے دے. اس میں تو ہے, اس میں کوئی جو ہے نا قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بیٹی کا جو اس کا اپنا حق ہے, جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو وراثت میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو جو آدھا حصہ ملتا ہے اس حصے کے لیے اگر اس کو عدالتوں میں جانا پڑے تو ہمارے سب کے لیے شرمناک بات ہے. وہ اس کو اپنے گھر میں بیٹھے ہر چیز اس کو گھر پہ ملنی چاہیے. دوسرا یہ ہمیں اپنے اداروں میں, تعلیمی سلسلے میں, یہ ہمیں اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے کہ کسی کا حق لینا اور کسی کا حق مارنا کتنا بڑا جرم ہے, اور اس کو ایک شرمناک صورت بنا دینی چاہیے کہ جو کسی کا حق لے گا, اپنی بہن کا, بیٹی کا حق کھائے گا تو وہ معاشرے کے اندر ایک ناسور کی صورت میں پھرے گا. جب ہم یہ کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ اگلے 2, 4, 10 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ بہت حد تک سیٹل ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک باپ کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں پہلا جو ظلم ہے وہ باپ کرتا ہے. وہ اپنے بیٹوں کو تو جائیداد دینا چاہتا ہے, اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا. وہ کیوں نہیں دینا چاہتا؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اس کے دوسرے کے گھر میں چلی گئی, وہ میرے بیٹوں کے, میرے خاندان سے جائیداد نکل جائے گی. اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جو اس نے اپنے بیٹے بیاہے ہیں ان کے گھر سے جو جائیداد آئے گی وہ تمہارے گھر میں آئے گی. لیکن ہم آنے پہ نہیں دیکھتے, ہم جانے کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ نے کیسا فطری نظام بہترین بنا دیا کہ آپ بیٹی کو حق دو تو سب سے پہلے باپ اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے. یہ ترجیحات ختم ہونی چاہیے, یہ سوچ ختم ہونی چاہیے کہ بیٹی جو ہے وہ کمتر ہے اور بیٹا جو ہے وہ بہترین ہے. نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے اللہ سب کی اولاد کو نیک کرے, ہو سکتا ہے بیٹا وہ والدین کے ساتھ محبت وفا نہ کر سکے جو ایک بیٹی کرتی ہے. تو اس لیے باپ کو چاہیے, پھر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کا حق نہ کھائیں. اس کے لیے ریاست کو پوری طاقت استعمال کرنی چاہیے تاکہ بہن کو حق ملے. بہن اور بیٹی کے حقوق کی جب بات ہوگی تو معاشرہ جو ہے اس پہ سلوگن کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ ہمیں عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں ایسا قانون ہے, صرف اس پہ ریاست کو جاگنے کی ضرورت ہے. اگر حکومتیں اور ریاستیں جاگ جائیں تو یہ سارے جلوسوں کی اور مارچوں کی اور ان جلسوں کی, ان نعروں کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو مین ہمارا پرابلم ہے خواتین کا, جو ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ناظرین یہاں پہ میں کلیئر کرتی جاؤں, ہمیں اسلام نے ہمارے رائٹس دے دیے ہیں 1400 سال پہلے. ہم یہ بات نہیں کریں گے, مذہب کو درمیان میں نہیں لے کے آئیں کیونکہ انہوں نے تو رائٹس دے دیے. عزت جتنی زیادہ اسلام نے دی کسی بھی مذہب میں, آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے, خواتین کو عزت اتنی نہیں دی گئی. آج ہم کچھ نعرے کاپی کر لیتے ہیں یورپ سے, جبکہ یورپ میں ہی خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے. اگر یورپ میں خواتین کے رائٹس دیے جاتے تو کیوں ضرورت پڑتی یورپ میں وومن ڈیز کو سیلیبریٹ کرنے کی, یا عورت مارچ کرنے کی, یا ایسے سلوگن بنانے کی؟ ناظرین ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کی, اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب وہ شوہر بنے تو ایک بہترین شوہر بنے, جب وہ ایک باپ بنے تو وہ ایک بہترین باپ بنے, جب وہ بھائی بنے تو ایک بہترین بھائی بنے. تو ضرورت ہماری تربیت کی ہے. جب ہم اپنی تربیت اپنے بچوں کی ٹھیک کر لیں گے تو عورت مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے لیجنڈ اداکارہ سپر سٹار میرا نے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت بہت جی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہمارے پروگرام کے لیے. میرا صاحبہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں عورت مارچ کو, آپ جس میں ڈیفرنٹ سلوگنز, نعرے لگائے جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا واقعی ہمارے ہاں خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے؟ بہت ہی مشکل یہ خواتین کے بارے میں بات کرنا. جی بالکل. اور اسپیشلی ایک ایسے معاشرے میں, ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, ایک ملک میں رہتے ہیں. امریکہ سے جب ہم اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں ایک امریکن خاتون کے ساتھ, جی, اور ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں,
جو لندن میں خواتین رہتی ہیں، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جی، اس لیے کہ ایک پاکستان اور یہ بہت ہی اسٹیبلش اور بہت ہی کامیاب ملک ہیں جی، جہاں خواتین بھی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں جی، اور بڑی تعداد میں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں ہاں کچھ خواتین کامیاب ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے زیادہ تعداد میں خواتین اس طرح سے اپنا رول اور اپنا کردار اور اپنا تحفظات اور تو وہ اس طرح سے وہ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی رکاوٹیں ہیں خواتین کے لیے جی، اور تو معاشرے کے اندر بہت مشکل ہے پاکستان جیسے ملک میں سروائیو کرنا. جی ٹھیک ہے. میرا صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ بیرسٹر صاحب بھی موجود ہے. یقیناً میرا صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم تعداد میں وہ مشہور ہے یا انہوں نے کامیابی حاصل کی، جو کامیاب بنی. بہت زیادہ تعداد میں ایسی خواتین ہیں جو ناکام ہوئی یا جن کو پرابلمس ہے. یقیناً اس حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں وومنس ڈے کے حوالے سے اور خواتین کے رائٹس کے حوالے سے. آف کورس ہم عورت مارچ کے کچھ سلوگنس کے حوالے سے بھی بات کریں جس میں ہم رائے لے رہے ہیں کہ واقعی یہ سلوگن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، ان کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے لیجنڈ اداکارہ سپر اسٹار میرا نے. میرا صاحبہ بریک کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہو چکے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کا شکر گزار ہیں ہم لوگ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جیسے آپ فرما رہی تھی کہ ہمارے ہاں بہت کم تعداد میں خواتین کامیاب ہیں. آپ نے اتنی زیادہ فلمز کی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے سلور اسکرین کا حصہ ہیں، آپ نے بہت زیادہ ڈرامے کیے ہیں، شوز کیے ہیں، اپنا ایک نام بنایا ہے. تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کامیاب ہونے کے باوجود بھی خواتین جو ہیں ان کو بہت سی پرابلمز کا سامنا ہے؟ دیکھیے، جو پاکستان میں خواتین کامیاب ہیں جی، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے، پوری ایک سٹوری ہے، جی، وہ کہانی ہے پوری. اور جو کامیابی صرف یہ نہیں کہ آپ ترقی کرتے ہیں، آپ پیسہ بناتے ہیں، آپ کریئر میں بہت اوپر جاتے ہیں، آپ بلندیوں تک پہنچتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی ڈاکٹر بن جاتی ہیں یا آپ ایک اچھی ہوسٹ بن جاتے ہیں یا آپ ملک کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. جب ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے گی، جب ہمارے ملک کی خواتین کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور جب ہمارے جو مرد ہیں وہ خواتین کو، جو ہماری فیملی ممبرس ہیں اور جو ہمارے جو مرد حضرات ہیں اور جو ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے، جب ان کے اندر انسیکیورٹی اور ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. بالکل، کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. میرا صاحبہ، کیا آپ عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں؟ کیا وومنس ڈے پہ بہت سی ایکٹر ایکٹریسز کو بھی ہم نے بینر اٹھائے دیکھا ہے، آواز بلند کرتے دیکھا ہے، تو کیا آپ عورت مارچ کو سپورٹ کریں گی؟ آپ عورت مارچ کا حصہ بنیں گی؟ بالکل، میں خواتین کو سپورٹ کرتی ہوں دل سے.
اور مجھے اگر موقع ملا تو میں ضرور حصہ بنوں گی. جی میں ضرور, بالکل کیوں نہیں. ٹھیک ہے. میرا صاحبہ, کون سا ایسا نعرہ ہے, سلوگن ہے جس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کہتی ہیں ہاں یہ نعرہ ضرور ہونا چاہیے اگر یہ نعرہ ہے, کیونکہ وومنس کو یہ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں, کون سا ایسا نعرہ ہے؟ عورت, چاہے وہ عورت صرف چاہتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے, جی, اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے, بالکل, ان کی بہت عزت ہو, ان کا وقار ہو, اور ان کی بس وہ عزت چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں عزت کے لیے ان کی اور عزت اور پیار, عزت اور پیار اور محبت. ٹھیک ہے. اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی تعریف ہو, ان کی عزت ہو, ان کو بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جائے, انہیں بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جائے, انہیں عزت دی جائے. بالکل, بہت خواتین عزت, محبت اور اچھا ٹریٹمنٹ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر لوگوں کو بات کرنے نہیں آتے. بالکل. آپ کبھی, ہماری ورکرز ہیں, لڑکیاں کام کرتی ہیں اسکولز میں, ڈفرینٹ پروفیشنز میں, لیکن خاتون کے ساتھ لوگوں کو مسئلہ یہ کہ ان کو طریقہ ہی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے. بالکل. ٹھیک ہے. اب میرا صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ان کا کہنا ہے, یا بیرسٹر صاحب, کہ ہمارے ہاں رسپیکٹ نہیں دی جاتی اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ خواتین سے بات کیسے کرنی. ہماری ورکرز ہیں, اسکول میں جانے والی بچیاں ہیں, تو پہلے تو ہمیں عزت دلوانی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے, جی, ادب آداب کی کمی ہے. جو ہماری روایات تھیں اسلامی اور پاکستانی مسلمان معاشرے کی, وہ روایات جو ہیں وہ یقیناً آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں. اسپیشلی لاسٹ جو 2-3 ڈیکیڈز گزرے ہیں, ان کے اندر اس میں جو ہے بہت کمی واقع ہوئی ہے. جی, لیکن اس چیز میں ایک مزید ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ لفظ رسپیکٹ ہے کہ ہمیں دینی چاہیے, یہ رسپیکٹ ایکچولی وی نیڈ ٹو ارن. کوئی یہ چیز ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی کہ میں کیونکہ فلاں ہوں, میں مرد ہوں, میں یہ ہوں, مجھے میری عزت کرو. نہیں, مجھے عزت جب ارن کرنی پڑے گی, آئی ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل پرسن. جی, مجھے اپنے آپ کو ایک باعزت معاشرے کا فرد بنانا پڑے گا, اور مجھے ایک پروڈکٹیو اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ, پازیٹیو کریکٹر کے ساتھ معاشرے میں آنا ہے. ان کا تعلق کیونکہ فلم انڈسٹری سے ہے, اور یقیناً بڑی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی جو ہے نا وہ بڑی ٹاپ کی جو اداکارائیں ہیں ان میں ان کا نام ہے. تو ان کو پتا ہے کہ جب فلموں کے اندر بھی مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں, اس میں ایک ہیرو بن جاتا ہے. ہیرو کیسے بنتا ہے؟ ہیرو بنتا ہے وہ اپنے کریکٹر سے. اس کا کریکٹر اس فلم کے اندر پازیٹیو ہوتا ہے. اسی کریکٹر کے اندر ایک ماں ہوتی ہے, اور وہی ماں جب ساس بنتی ہے تو پھر وہ کہے کہ میری عزت کرو. نہیں, اس کو عزت اپنی بہو سے ارن کرنی پڑے گی. جی, بہو کہے کہ میری عزت کرو, اس کو جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے وہ ارن کرنی پڑے گی. یہ اپنے ایٹیچیوڈ سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے کردار کو پیش کرنے سے ہوتا ہے. اسی مووی کے اندر, وہ فلم کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جس کو ولن کہا جاتا ہے. وہ جو ہے وہ بظاہر تو بڑا اسی طرح کا انسان لگتا ہے, لیکن وہ جو فلم بین ہیں, فلم کو دیکھنے والے ہیں, وہ جب نکلتے ہیں تو اس کو منہ اس کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی محبت سے پیش نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ اس کا کردار ایسا ہے. تو ہمیں معاشرے میں جو ہے وہ بھیک نہیں مانگنی عزت کی. ہمیں معاشرے میں اپنے آپ کو باعزت اور کردار کے ساتھ پیش کرنا ہے. پھر آٹومیٹکلی یہ سارے معاملہ درست ہو جائیں گے. بالکل. رسپیکٹ کی جیسے بات کی میرا صاحبہ, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن ہے. اگر کسی خواتین کو یا کسی خاتون کو ان کا حق نہیں دیا جاتا, اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ ساس ہو, نند ہو, بھابھی ہو, دیورانی ہو, جٹھانی ہو, یا آپ کی سوتن ہو. تو ماشاءاللہ سے آپ نے اتنی موویز کی ہے, بہت سی فیمیل ایکٹریسز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, آپ نے اپنا ایک نام پیدا کیا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی عورت ہی عورت کی دشمن ہے؟ دیکھیں, ایک ورکنگ خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں, ان کی لائف اور لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے گھریلو خاتون سے. جی, ایک کام کرنے والی خاتون کی باڈی لینگویج اور وے آف ٹاکنگ, پرسنالٹی, پہننا اوڑھنا, باہر آنا جانا,
मामलात, चीजों को देखना, और एक घरेलू औरत जो कि फैमिली पर डिपेंडेंट है, अपने शौहर पर, जो डिपेंडेंट है अपने भाइयों पर, जो डिपेंडेंट है अपने खानदान, उनका वे ऑफ लाइफ और सोचने का अंदाज, उनकी घरेलू जिंदगी, उनके घरेलू मामलात, ठीक है, उनकी जो जिंदगी के मामलात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो वो उनके जो ख्वाब हैं, जो घर की खवातीन हैं या बच्चियां हैं, वो ख्वाब कुछ बनना चाहती हैं, उनके कुछ और मामलात हैं जी। तो डिपेंड करता है कि कौन सी आप जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हर तरह की जो खवातीन है घर वाली, उनकी डिमांड्स और उनकी प्रॉब्लम्स और तरह की है, वर्किंग वुमेन की और तरह की है। तो क्या आप वाकई ही समझती हैं कि एक औरत ही औरत को की दुश्मन है? अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं औरत का हाथ होता है? मैं वर्किंग वुमेन की बात करें, बिकॉज माशाल्लाह से आपने इतनी मूवीज की हैं, आप लेजेंड हैं, सुपरस्टार हैं, आप बेहतर तरीके से जानती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी है। जी मैं बिल्कुल, जो मेरे साथ, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में थी तो हमारे सीनियर्स ने अच्छा सलूक नहीं किया था। अच्छा सलूक नहीं किया था, और वो क्या खवातीन ही थी? जी बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि, लेकिन फिर सबर और अल्लाह के जो जालिम, जी, जो नेगेटिव फिल्म के अंदर लोग होते हैं ना, इस तरह रियल किरदार, रियल लाइफ में भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि ये लाइफ एक स्टेज है और आप अपना किरदार निभाते चले जाए। तो जो आप अपनी रियल लाइफ में भी आप हीरोइन के किरदार में जी हैं, आप डिपेंड करता है कि आप अपनी रियल लाइफ में हीरोइन का किरदार निभाती हैं या आप विलेन के किरदार में आप जीती हैं। बिल्कुल। अब जो हीरोइन, एक हीरोइन का किरदार है, वो रियल लाइफ में अपने आप को हीरोइन, और वही है सारे अच्छे काम। लेकिन जो खवातीन जो कि साजिशी हैं, जो कि नेगेटिव हैं, जो आपसे जलती हैं, जो आपको खराब करना चाहती हैं, जो आपके इनसिक्योर हैं आपसे, तो वो तो अपनी चालें चलेंगी। और वो तो बिकॉज आप रियल लाइफ में भी आपका मुकाबला एक शैतान औरत के साथ है। बिल्कुल। अच्छा मीरा साहिबा, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके सीनियर्स ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, औरतें ही औरतों के खिलाफ भी हो जाती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने हीरो बनना है या विलन बनना है। जैसे आपने कहा घरेलू खवातीन में बहुत सी खवातीन शैतान का कैरेक्टर अदा कर रही होती हैं, तो आपने अपने जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव किया, और वो कौन सी खवातीन थी? क्या वो अभी भी आपके साथ मुंसलिक है? उनके साथ आपका अभी भी रिलेशनशिप कैसा है? मैं बस हमारी, जिन्होंने आज तक हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जी, इसलिए कि वो उनका सामने, जमाने के सामने किरदार कुछ और है, लेकिन अपने कोलीग्स के साथ और उनका रवैया, और वो एक, बस उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती। जी ठीक है, आपने नाम नहीं लेना चाहती, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मीरा साहिबा आपके कीमती वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मीरा साहिबा ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हाँ, बहुत से ख़वात खिलाफ होती हैं और उनको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती। घरेलू खातून की भी बात की, और ऑफ कोर्स उन्होंने इंडस्ट्री से रिलेटेड खवातीन की भी बात की। बैरिस्टर साहब, जैसे मीरा साहिबा फरमा रही थी कि औरत ही औरत की किसी हद तक दुश्मन है, जैसे उन्होंने बहुत ही एक तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए कि शैतान का करैक्टर भी अदा कर रही होती हैं खवातीन, तो आप एग्री करते हैं? जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि घर के अंदर एक्चुअली सच्ची बात यही है कि शायद 2-4% मर्द का किरदार होता है, वरना घर के अंदर औरतों का ही किरदार होता है। वहाँ पे माँ ताकतवर है, वहाँ पे कभी बीवी ताकतवर है, वहाँ पे कभी नन ताकतवर है। तो ये उनकी आपस की जो पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, या वो एक्चुअली उस घर को बर्बाद करते हैं। जी ठीक है। और में एक शख्स जो है वो ज़ाहिर मर्द एक है, और वो बेटा भी है, वो भाई भी है, और वो खामन भी है। बिल्कुल। और उस एक मर्द को 3 तरह से
جو ہے وہ گھر میں کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے یا وہ بیوی کے حق میں جائے گا تو ماں اور بہنیں جو ہیں وہ اس کو کوسیں گی، اگر وہ ماں کے حق میں جائے گا تو بیوی اس کو کوسے گی. تو ایکچولی تین ان کی جنگ عظیم، جو لوگ کہتے ہیں جی یہ یوکرین اور یہ خدا نہ خواستہ جنگ عظیم نہ شروع ہو جائے، جنگ عظیم ہمارے گھر گھر میں لگی ہوئی ہے. وہ ساس کی، بہو کی، نند کی ہے، اور اس میں بیچارہ جو وکٹم ہے وہ ایک مرد ہی ہوتا ہے. میں تو اب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں مرد مارچ کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے رشتوں سے جان چھوٹ جائے، وہ ماں کا رشتہ ہی قائم رہے، ساس کا ختم ہو جائے، اور وہ نند اور جو اس کا وہ ختم ہو جائے. تو یہ گھر گھر میں جو لگی آگ ہے نا، یہ عورت نے ہی لگائی ہے اور عورت ہی اس کو بجھا سکتی ہے. چلیے ٹھیک ہے ناظرین، جیسے بیرسٹر صاحب نے اور ایون کہ میرا صاحبہ نے بھی کہا کہ ہاں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، کسی حد تک اپنے کریکٹر سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، شاید ان کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہاں وقت ہو چھوٹی سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم لوگ حاضر ہو چکے ہیں پاکستان کے ساتھ میں، پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہم ہرگز بھی عورت مارچ کے خلاف نہیں ہے. بینگ اے وومن مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک ایسا پروٹیسٹ ہونا چاہیے جس میں خواتین کو ان کے اگر رائٹس نہیں دیے جا رہے، لیکن اس سے بھی پہلے ہماری ایجوکیشن میں ایک سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ طور پہ وومن رائٹس کے بارے میں ہمیں پڑھایا جائے، ہمیں بتایا جائے ہمارے رائٹس ہیں کیا. ہمارے ہاں بہت سی پڑھی لکھی خواتین جو ہیں ان کو اپنے رائٹس کے حوالے سے نہیں پتا کہ انہیں کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کیا جا رہا ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا لا کیا کہتا ہے اور ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہماری خواتین کو ان کے رائٹس کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ان کو آگاہی، ایکچولی یہ آگاہی مارچ ہونا چاہیے، آگاہی اویئرنیس مارچ ہونا چاہیے کہ ان کے بنیادی رائٹس ہیں کیا. واٹ آر دا فنڈامنٹل رائٹس آف اے وومن ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر اور ایز اے انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی. ان کو یہ ساری ڈیفائن کرنا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ نا، میں ہمیشہ، کیونکہ جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر ایکچولی یہ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہماری ریاست کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں وہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم اور جو اتنے غیر اہم ایشوز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم اہم ایشوز کی طرف نہیں دیتے. ہم جب بھی ہمارے بچوں کا سلیبس بنتا ہے تعلیمی اداروں میں تو ہم اس میں ہر دنیا جہان کی وہ اپنا کہانیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی بحیثیت ماں اس کا کردار کیا ہے. بلکہ میں تو اس حد تک بھی اس کو میں پروپیگیٹ کرنا چاہوں گا کہ بچیوں کے اور بچوں کے تعلیمی نصاب میں ہی بنیادی فرق آ جانا چاہیے. لڑکوں اور لڑکیوں کے، لڑکوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایز اے معاشرے کے فرد وہ معاشرے میں جائیں تو ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کے اور رائٹس کیا ہیں. اسی طرح بچیوں کو جو پڑھایا جائے کہ ان کی ذمہ داریاں، کیونکہ ان کے فزیکل چینجز ہیں، ان کے مینٹل اپروچز میں فرق ہے، ان کے ویژن میں فرق ہے. تو جو عورت کو چاہیے اس کو وہ پڑھانا چاہیے، جو مرد کو چاہیے اس کو وہ پڑھانا چاہیے. جو ایشوز ہمارے اس وقت آ رہے ہیں، اور مرد عورت کے حقوق کو نہیں جانتا، عورت مرد کے حقوق کو نہیں جانتی، مرد اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانتا، عورت اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانتی، اور صرف ایک ہی بات ہے، حق چاہیے، حق چاہیے، حق چاہیے. اور وہ جب حق کی بات ہوتی ہے تو جو چاہیے ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ویسے غیر مناسب جو نعرے ہیں وہ میدان میں لے کے آ جاتے ہیں. تو جو ہمارے اس طرح کی این جی اوز کے مارچ چلتے ہیں اس کے اندر حقوق کی بات ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک شراب کی بوتل کے اندر اوپر ٹیگ جو ہے وہ روح افزا کا لگا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو ہم تو روح افزا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ سوچ کیا ہے جو یہ مانگ رہی ہے. تو اگر تو یہ میں نے پہلے عرض کیا، ان کے حقوق و فرائض کو باقاعدہ ہمیں نصاب میں میٹرک تک تو کم از کم بنیادی تعلیم ضرور ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر جب مرد و زن تقریباً میچور ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد تعلیم یکساں ہو جانی چاہیے. تو اس میں تو مجھے تو کوئی اس میں صاحب جیسے آپ نے درست فرمایا کہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے کہ اکٹھے ہونا چاہیے، الگ سے ہونا چاہیے وہ، لیکن نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. وومنس کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے، بچیوں کو اپنے رائٹس پتہ ہونا چاہیے. جب وہ گرو کر رہی ہیں تو ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اگر ان سے کوئی آ کے شخص
یا کوئی مرد یا ان کا میل ٹیچر ان سے کیسے ٹریٹ کر رہا ہے تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ مجھے کیسے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے. بریسی صاحب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پوسٹ ڈلیوری کے حوالے سے. ہمارے ہاں اس حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. ہیلتھ کے حوالے سے خواتین کی ہیلتھ پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. پوسٹ ڈلیوری ہو یا اس کے علاوہ بہت سی اگر آپ کی طبیعت خراب بھی ہے, اچھا فیل نہیں کرے, ٹمپریچر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے, اس کے باوجود بھی ہم خواتین سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہمیں ٹریٹ کرے, اسی طرح سے ہمیں سرو کرے, اسی طرح سے گھر کے کام کرے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ بنیادی حقوق میں یہ بھی ایک رائٹ ہے کہ ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے؟ یہ تو رائٹ سے بڑھ کے یہ تو مرد کی بد اخلاقی کی انتہا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ ڈیمانڈ کرے کہ عورت ہر حال میں اس کی وہ کنیز ہے کہ جس نے ہر حال میں اس کو خوش رکھنا ہے. دیکھیے میں اس حد تک جو وومن مارچ کے بڑے چاہتے ہیں اس حد تک ان کے ساتھ میں یقیناً کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں کہ عورت کو اگر گھر میں ایز اے بدقسمتی ساتھ I'm using a very bad word کہ if we keep her as a sex worker at home کہ you are my wife and only you this kind of responsibility you have to perform. So اگر ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ اس کو کوئی رائٹ نہیں دیتے, کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے, اس کی صحت کا خیال نہیں رکھتے, اس کے وہ جو اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتے, اس کو گھر میں ایک آزادی نہیں دیتے. گھر کے اندر ایک عورت جو ہے وہ مالکن کی حیثیت سے آتی ہے. شی از اے کوئین آف اے ہوم. اس کو ایز اے کوئین ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. مرد کے ذمے ہے کہ اس کو گھر کے مالک اس کو پوزیسو رائٹس دے کہ یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہاری ڈومین ہے اور ان دیٹ ڈومین آئی ایم یور سبارڈینیٹ. تو یہ تو اس کا بنیادی حق ہے. اور اس کو اگر وہ رکھے نہیں اس میں ہر کام میرا ہی چلے گا, حکم بھی میرا چلے گا, جو میں کہوں کیونکہ میں تمہارا مرد ہوں اور جو ہے وہ یو ہیو ٹو پرفارم ایز اے سیکس ورکر, تو پھر وہ کہے گی اگر میں نے گھر میں اسے کرنا تو میں باہر کیوں نہ کروں. تو یہ ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے عورت کا گھر سے نکلنے کی, جب اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا اور اس کو اس طرح بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو میں بالکل اس بات پہ کہوں گا کہ یہ اس کا حق ہی نہیں, یہ مرد کی ذمہ داری نہیں, معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور ریاست کو اس بات پہ بلکہ بنیادی چیز دیکھیں نا, 3 بنیادی چیزیں, تعلیم, صحت اور روزگار, یہ بنیادی طور پہ ریاست کے ذمہ ہوتا ہے. ریاست کے ذمہ, کہیں بھی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جاتا. ہماری اٹس ویری انفارچونیٹ ہیئر ان پاکستان اینڈ ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ناٹ اونلی ان پاکستان, یہاں یہ تینوں چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. بھئی تعلیم ہے, ہمیں وہی ٹیچر جو ہیں وہ گورنمنٹ کیوں نہیں ہائر کرتی, ان کو اچھے ادارے کیوں نہیں. ایک پرائیویٹ سکول بنتا ہے اور وہ 2 سال کے اندر پورے علاقے خرید کے ہائی فائی سکول بن جاتا ہے. گورنمنٹ نہیں کرتی. اس طرح گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اسی طرح روزگار کے مواقع ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پہ سوائے روزگار کے, جب گورنمنٹ جاب ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں کام نہیں کرنا, تنخواہ لینی. ہاں جی ٹھیک ہے نا, یہ ایکچولی ہمیں پرابلم ہے. ریاست کو, گورنمنٹس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ عورت ہو یا مرد ہو, وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, تعلیم, روزگار اور صحت, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوئی غالب نے کہا نا تنگ دستی گر نہ ہو غالب تو تندرستی 1000 نعمت ہے. تو بنیادی طور پہ عورت کی صحت جو ہے وہ صحت مند ہوگی تو بہترین ماں بنے گی. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سرو کرے, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ بحیثیت ہمارے بچوں کو بھی بہترین ماں بنے. اس کے لیے اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا ہونا بڑا ضروری ہے. یقیناً آج ہم ان پرابلمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. صرف نہ بات کرنا بلکہ اس کا عمل بھی کرنا, امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آنا. بریسی صاحب, ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سی رسوم ایسی ہیں جو کہ نہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے, نہ ہی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ رسم ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی, جس میں ونی ہے اور جس میں کاروکاری ہے, جس میں وراثت کا حصہ نہ دینے کے لیے جو قتل کر دیا جاتا ہے بس جلن کر کے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ سلوگن کا حصہ ہونا چاہیے؟ کیا مکاتب فکر جو ہے یا علماء اکرام ہیں, کیا ان کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو خطبات ہوتے ہیں یا مجالس ہوتی ہیں ان پہ بھی واضح طور پہ خواتین کی رائٹس کی بات کرتے ہوئے ان رسوم کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے؟ جی, ان رسوم جو ہیں یہ اس وقت جو ڈیولپ ہو چکی ہیں, میرے اندازے کے مطابق کسی مکتب فکر کو ان کے خاتمے پہ اعتراض نہیں ہے. بالکل. تمام اسلام تو اسلام ہمارے جو مذاہب ہیں, ہاں جی, ان مذاہب کے جو رہنما ہیں, آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ اس بات کی سخت مذمت کرے گا, اور نہ صرف مذمت کرے گا بلکہ اس کو ختم کرنے کی بھی بات کرے گا. بالکل. اب اس کا خاتمہ جو ہے وہ میں نہیں کر سکوں گا, میں بات کر سکتا ہوں, آپ یہاں پہ اپنے ٹی وی چینل سے اس کو پیغام کو پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس کا خاتمہ ریاست کی طاقت سے ہوگا. ریٹ آف دا اسٹیٹ
جو ہے نا اس کو قائم اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اگر ریاست جو ہے وہ مصلحتوں سے کام لے گی ان باتوں میں تو پھر وہ استحصال ہوگا قوم کا. لیکن نہیں, بالکل درست فرما رہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, قانون ہمارا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں علماء کرام کا بھی ایک اہم کردار ہونا چاہیے؟ جب خطبات کے لیے یا جمعہ کی خطبے کے لیے لوگ آتے ہیں, معاشرے کے لوگ آتے ہیں, ظاہر ہے محلے میں بھی کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مساجد میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جلدی سے اویئرنیس ہے یا یہ جو غلط رسوم ہے جو کسی طرح سے بھی ہمارا حصہ نہیں, نہ مذہب کا نہ کلچر کا, اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی؟ بالکل ایڈریس کرنا چاہیے مسجد کے ممبر کو. اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل, کہ اس کا تو حق یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے سارے حقوق کی بات ممبر پہ بیٹھ کے کی ہے. میرے نبی نے پیغام دیا, حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حق مہر کی رقم کو مخصوص کر دیا, باندھ دیا. تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے عمر, آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ اس طرح کریں؟ تو عمر فاروق کو اس عورت کی بات پہ اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا. تو یہ تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ہیں. ممبر کا استعمال اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ ان ایسی رسوم جو اسلام کے خلاف ہیں, جو ہمارے آئین پاکستان کے خلاف ہیں, جو ہمارے معاشرے کے خلاف ہیں, اور جو بیٹی اور بہن اور عورت کو استحصال کرتی ہیں, ان کو ہرگز نہ صرف خاتمہ ہونا چاہیے بلکہ ممبر سے اس آواز کو پوری طاقت کے ساتھ سننا چاہیے. اور ریاست کی طاقت اور ممبر کی طاقت جب مل جائے گی تو یقیناً اس کا بڑے اچھے اثرات. بالکل, کیونکہ اگر اسلام کی تاریخ پڑھے تو مساجد جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک اسکول کا کام کر رہی ہوتی, جہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے. تو آف کورس وہاں پہ نماز, قرآن, ہر چیز کو پڑھایا جاتا ہے, باقاعدہ طور پہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. لیکن وہیں پہ مساجد میں مدارس کا گورنمنٹ نے پیچھے بڑا اچھا کیا تھا, اور میں اس پہ بڑا اس کو ریکمینڈ کروں گا, اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ ہم کروڑوں روپیہ بلڈنگز پہ لگا رہے ہیں, سکولز بن رہے ہیں, ادارے بن رہے ہیں. مسجد کی بلڈنگ صرف 5 کروڑ روپیہ لگا کے مسجد کی بلڈنگ صرف 5 نماز کے لیے, یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تو بحیثیت کمانڈر فوجوں کو حکم دیتے تھے جانے کا, کوئی علیحدہ سے سیکریٹریٹ نہیں تھے, کوئی علیحدہ سے دفاتر نہیں تھے. اسی مسجد اور مسجد کے حجروں میں بیٹھ کے پوری ریاست مدینہ کو چلایا جاتا تھا. آج اسلام آباد میں فیصل مسجد کو ایک سیرگاہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ ہمارے دوسری طرف اس مسجد, فیصل مسجد کی اتنی بڑی گراؤنڈ کو یونیورسٹی کیوں نہیں بن سکتی؟ باقاعدہ مساجد میں کابینہ کی جو مسجد سکول میں نے عرض کیا شروع کیے گئے تھے, لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. کیونکہ اور جتنی پاکیزہ ماحول اس جگہ پہ ہوگا کہ ایک جب فیصل مسجد کو اسلام آباد کی بہترین یونیورسٹی اس جگہ کو بنایا جا سکتا ہے. شریعت اس بات پہ منع نہیں کرتی, اس کے ایس او پیز بڑھائے جائیں اور اس اتنی ایکڑ جگہ کو جو ہے وہ بہترین استعمال میں لایا جائے, اور وہاں پہ ایجوکیشن ہو, وہاں پہ بیٹیاں بھی آئیں, بیٹے بھی, ان کے لیے جگہ مخصوص کر دی جائیں, اور ایس او پیز جو ہے وہ ترتیب دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے وہاں پہ سیکریٹریٹ بنے ہیں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے یا پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ہے, پریزیڈنٹ فیصل مسجد کے ساتھ ایک گھر میں کمرہ بنائے اور وہ اپنے معاملات کو فیصل مسجد کے حال میں بیٹھ کے قائم کرے, اذان دے کے خود امامت کرے. کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنی تقریریں کرتا ہے, جمعے کی تقریر کیوں نہیں صدر صاحب کر سکتے؟ تو اس کے لیے پھر شاید یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کا با کردار ہونا. تو ہمیں با کردار صدر چاہیے. ہم کہتے ہیں با کردار صدر لے کے نہیں آنا, ہم نے جو ہے وہ جس کو مرضی للو پنجی کو اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد کو صرف 5 وقت نماز کے لیے, اٹ شوڈ بی اے کمیونٹی سینٹر, جہاں پہ معاملات علاقے کے, اگر جتنی بڑی مسجد ہے اس کو, اگر فیصل مسجد ہے اس کو پاکستان کے استعمال میں آنا چاہیے. بادشاہی مسجد کو سیرگاہ نہیں بنانا چاہیے, گورنر صاحب کا دفتر وہاں پہ ہونا چاہیے, اور اس گورنر ہاؤس کو کہیں اور استعمال ہونا چاہیے. تو یہ ہم تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, شریعت نے تو منع نہیں کیا اس سے. بالکل بالکل, یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا کہ ہم لوگ ویسے تو ان چیزوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں, ریاست بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, لا بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود مکاتب فکر جو علماء کرام ہیں ان کا بھی اہم کردار ہے خواتین کے رائٹس کے حوالے میں جو ہمارے اسلام نے ہمیں دیے ہیں. ہمیں ویسے کوئی بھیک میں نہیں دے رہا, ہمارا اسلام ہمیں یہ رائٹس دے رہا ہے. اس کے لیے آواز بلند کرے اور وہاں پہ آنے والے جو مرد حضرات ہیں انہیں واضح طور پہ بتائے کہ وومن رائٹس ہیں کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ضروری ہے. بیرسٹر صاحب کچھ عورت مارچ کی طرف واپس آتے ہیں, کیونکہ اس میں ہی ہم پوائنٹس ہیں جو ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا کیا رائٹس ہیں اور کون کون سے نہیں مل رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے؟ کیا ریزن ہے, کیا وجوہات ہے جو ہمارے ہاں جو رائٹس ہیں وہ نہیں مل رہے یا امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کی؟ اس میں سب سے پہلے تو قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ اور نیشن. لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, ان کو آگہی نہیں ہے,
اس کے لیے گورنمنٹ کو ترجیحات اپنی بدلنی پڑیں گی. ان ترجیحات میں جیسے ہمیں سڑکیں چاہیے, ادارے چاہیے, کالج چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان میں دیکھیں نا, میں کچھ کافی عرصہ لنڈن میں رہ کے آیا ہوں, وہاں پہ باقاعدہ اسکول سے جب چھٹی ہوتی ہے چھوٹی کلاسز کو, تو ان کی ٹیچر جو ہے, یہ ان کا ٹیچر, وہ روڈ پہ نکلتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے سڑک کو کراس کیسے کرنا ہے, اور وہ سڑک کراس خود کرواتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ عملی تربیت ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بچوں کو پیدا ہوتی ہے اس کے کندھے پہ اتنی بڑی کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. میں اس چیزوں کے مطلب ذاتی طور پہ اس کو پسند نہیں کرتا. ان کو پہلے 2-4 سال میں صرف اچھا انسان اور ایٹیکیٹ سکھانے چاہیے. تم نے بیٹھنا کیسے ہے, تم نے اٹھنا کیسے ہے, تم نے دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, تم نے سڑک پہ کیسے چلنا ہے, تم نے گھر میں کیسے چلنا ہے. پہلے جو 2-3-4 سال ہیں ان کو تو اچھے انسان بننے کا دکھانا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو دیگر تعلیم بھی بالکل. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سابق ممبر پارلیمنٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعا سے بالکل خیریت سے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, عورت مارچ کا دن قریب آ چکا ہے اور عورت پروٹیسٹ کے لیے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. ہمیشہ سے سلوگن, متنازع سلوگن, نعرے جو ہیں ان کے لے کے بات ہوتی رہی ہے, اور اسی دن آپ لوگ حقوق نسواں کے طور پہ ایک ریلی بھی نکالتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عورت مارچ ہے یا اس کے جو ایسے سلوگن ہے جو متنازع ہے, وہ اہم جو پوائنٹس ہے یا جو پرابلمز ہے, جو مسائل ہیں خواتین کے, اس کو کہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جو 70 سالوں سے اس ملک میں عورت کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. جی. میں خود 1986 میں اس جماعت کی ممبر بنی. 1986 سے آج تک ہم لوگ خواتین کا یہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے جو ہے 8 مارچ, اس کو عورت مارچ قرار دینا بہت ہی زیادہ غلط ایک میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اور ان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے جو کہ عورت کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے. ایز اے ویمن ایکٹیوسٹ مجھے خود یعنی 22 سال ہو گئے ہمیں UN میں جو عورت کے حقوق کے لیے جو کام کر رہے ہیں, تو ہم نے کبھی بھی یہ جو 2-3 سالوں سے جو کچھ لوگ اس طرح کے سلوگنز, اور ان کو میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, میڈیا ہی کے اوپر اس کو بہت زیادہ اس کو تشہیر کی گئی. معاشرہ اسے خود ہی آپ لوگوں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ معاشرے کو وہ چیزیں جو کہ نہیں پسند ہوتی اور تو وہ انہیں خود ہی کر لینے دیتے کہ معاشرہ اسے خود ہی مسترد کر دیتا. ہم خواتین کے حقوق کے لیے ہم نے ایک سلوگن بنایا ہوا ہے, اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ سوسائٹی. اس دفعہ ہمارا سلوگن ہے محفوظ عورت, مستحکم خاندان, مضبوط خاندان اور مستحکم معاشرہ. کہ جب عورت کام کرتی ہے, عورت اپنے خاندان کے جلوں میں معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے, تو وہی سوسائٹی, وہی سماج جو ہے وہی مستحکم بنیادوں کے اوپر قائم ہوتا ہے. اور اگر ہم جانیں کہ ہمیں تو وہ حقوق 1400 سال پہلے بن مانگے ہی مل گئے تھے جس کے لیے آج کی عورت در بدر پھر رہی ہے, حقوق اسے پھر بھی نہیں ملتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس میں تو اتنا زیادہ عورت کا ڈائنامک اور ڈومیننٹ رول ہے. ایک عرب شاعر تنزیہ شعر کہتا ہے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. تو ہمیں تو اور حقوق چاہیے بھی نہیں, ہمیں وہی حقوق عطا کیے جائیں جو اسلام دیتا ہے, اور جو وہ کفالت کا نظام ہے, جو وراثت کا انتظام ہے, جو تعلیم ہے, جو صحت کے بنیادی اصول ہیں. تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی ایک خواتین حقوق کا چارٹر 98 میں میرے والد محترم نے پیش کیا جس کے 5 پوائنٹس تھے, جس میں ایک عورت کا تحفظ اور اس کی عزت اور اس کا اکرام, دوسرا اس کی تعلیم, تیسرا اس کی صحت, چوتھا اس کو فوری اور مفت انصاف, اور 5واں اس کو وہ حقوق عطا کیے جائیں جو اسلام اسے دیتا ہے اور معاشرہ اسے نہیں دیتا. تو ہمیں 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے طور کے اوپر ہمیں انہی رول ماڈلز کو اپنانا چاہیے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں تو کسی اور جگہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو اتنے آئیکونز ہیں، رول ماڈلز ہیں، تو ہمیں اسی کو پرسو کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل درست فرما رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ. جیسے آپ نے بہت ہی خوبصورت نعرہ بتایا خواتین کے لیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کو ان کے رائٹس واقعی ہی نہیں دیے جا رہے یا ہماری خواتین کو ان کے رائٹس پتہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ہماری بدقسمتی ہے پاکستانی معاشرے کے کہ ہمیں وہ حقوق بھی نہیں مل رہے جو جدید معاشرہ دیتا ہے، وہ ہمیں چاہیے بھی نہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر وہ حقوق بھی نہیں مل رہے جو اسلام عطا کرتا ہے اور جو معاشرہ نہیں دے رہا ہے. تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے اور مل جل کر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کام کرنا ہے. مرد کے مد مقابل آ کر نہیں کہ ہم کہیں کہ جی تم ریپسٹ ہو، تم قاتل ہو. باپ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا کلیگ ہے. مرد اور عورت کے معاونت کے ساتھ معاشرے مضبوط ہوتے ہیں اور مستحکم بنتے ہیں. تو اس لیے مردوں کے ساتھ مقابلہ بازی، فیمنزم اور میل شاونزم دونوں کو مسترد کر کے فیملیزم کی بنیاد رکھیں، خاندانیت کی بنیاد رکھیں. اس لیے کہ جتنا زیادہ اسٹرانگ فیملی ہوگی، عورت اتنی زیادہ محفوظ بھی ہوگی اور عورت اتنی زیادہ ترقی بھی کرے گی. ٹھیک ہے، اب بالکل درست فرمایا. ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کو تشکیل دینا چاہیے جس میں عورت محفوظ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت کم ہے. آخری سوال بیرسٹر صاحب سے. بیرسٹر صاحب، نور الحق صاحب جو مذہبی ہے، انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ عورت مارچ کو بین کیا جائے، اس کی جگہ حجاب ڈے کو سیلیبریٹ کیا جائے یا حجاب کو پروموٹ کیا جائے یا اس کے لیے مارچ نکالا جائے. مطلب جو نام ہے، ٹائٹل ہے، وہ چینج کر دینا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح مطالبہ تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی، کچھ تو ایسے ہیں جو ہماری بیٹیاں بہنیں پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اس مارچ میں آتی ہیں جی. کچھ ایسی ہیں جو باقاعدہ ایجنڈا لے کے آتی ہیں. اس معاملے کو ہمیں جذبات سے حل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو بین کر دینا، کسی کو روک دینا، پھر ایک نئے سرے سے بات ہوگی کہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں تو منسٹر صاحب کے اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ کسی چیز کو اب آپ پسند نہیں کرتے اس کو بین کر دیں. کچھ ناپسندیدہ چیزیں بعض اوقات دیکھنی پڑ جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس بات کو، اس معاملے کو جذبات سے زیادہ ہمیں عقل اور شعور سے دیکھنا ہے. اور ہمیں بحیثیت مرد اور بحیثیت ریاست اور بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت عورت بھی ہمیں مل جل کے اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے کہ جس میں عورت کے حق کی بھی بات ہو لیکن اس کے وہ حقوق جو ہیں وہ کوئی وائلیٹ نہ کر سکے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو جس طرح کا معاشرہ وہ اس ایجنڈے کا تحت بن رہا ہے کہ جی فری سیکس سوسائٹی اور ہر چیز فری ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مادر پدر آزادی کا، وہ معاشرہ بھی جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریشنل اپروچ، عقل سے اور شعور سے اور حکمت سے اس معاملے کو بالکل بالکل ایسے. بہت شکریہ بیرسٹر علامہ پیر سید وسیم الحسن نقوی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. بہت ہی ڈیٹیل میں عورت مارچ کے حوالے سے بات ہوئی اور آج ہم نے بات کی کہ وومن رائٹس ہیں کیا بیسکلی، اور کون سی ایسی رائٹس ہیں جن کو نہیں دیا جاتا خواتین کو، اور کتنی پرسنٹ خواتین ہمارے ہاں موجود ہیں جن کو ان کے رائٹس کے حوالے سے پتا ہے. اور یہ جو ریپریزنٹر ہیں ہمارے ہاں عورت مارچ کی، کیا ان کے جتنے سلوگن ہیں یا ان کی ڈیمانڈس ہیں یا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ کتنی پرسنٹ خواتین کی ترجمانی کرتا ہے. ہمارے ہاں بیسک مسئلہ کیا ہے؟ تعلیم کا وراثت میں حق نہ ہونا، اور اس کے علاوہ خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اگر ان کو وراثت میں حق دیا جائے، ان کی ایجوکیشن کا خاص خیال رکھا جائے، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اگر خواتین کو ان کی مرضی کے مطابق شادی کی جائے یا جبرن ان کا نکاح نہ کروایا جائے تو بہت سی پرابلمز اس معاشرے میں حل ہو سکتی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.